तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस उन्वान पर हम बात करने वाले हैं वो तवाज़े है, यानी आजिज़ी। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। तवाज़े का मतलब होता है झुकना। झुकना मीन्स यानी अपने आप को बड़ा न समझना, बड़ाई जाहिर न करना, लोगों में घुल मिल कर रहना, आजिज़ी के साथ रहना। जिस दरख्त के अंदर जिस टहनी पे जितना फल होता है ना, तो वो दरख्त उतना ही झुका हुआ होता है, उसके अंदर उतना झुकाव होता है कि दरख्त का जो माली होता है ना, उस टहनी को किसी बड़े से बाम्बू या क्या कहना चाहिए, बड़ी सी लाठी लकड़ी के सहारे जो है उसको ऊपर की तरफ बांधता है और ऊपर की तरफ जो है करता है कहीं ये टहनी टूट न जाए ज्यादा फल की वजह से। तो जब बंदा तवाज़े इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बुलंदी अता फरमाते हैं। वो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? दोनों जहां के बादशाह सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। ये पूरी दुनिया को अल्लाह ने उनके सदके में पैदा किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी तवाज़े थी। बहुत सारी अहादीस मिलती है अल्लाह के नबी की तवाज़े पर कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गधे पर सवार थे जिस गधे पर जीन नहीं थी। जीन समझ में आता है? नहीं, वो जो बैठने के लिए गद्दी होती है ना, उसे जीन कहते हैं, जो सवारी के ऊपर डाली जाती है। तो उस पर जीन नहीं थी, बस एक क्या कहते हैं, एक खाल का टुकड़ा उसके ऊपर पड़ा हुआ था और अल्लाह के और उस पे जो उसकी जो लगाम थी ना, बस लगाम में रस्सी लगी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गधे पर भी सवार हुए हैं। और अरब में ऊंट की खाल पर बैठना ये शान के खिलाफ था बगैर जीन के। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने आला खानदान के थे, आला हसब नसब था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन आजिज़ी इतनी ज्यादा थी। हत्ता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे भी मुलाकात होती ना, तो पहले अल्लाह के नबी सलाम करते। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सलाम के सुन्नत तरीके में बताया है कि हमें पहले पहल करना है सलाम में। बाज लोग सोचते हैं मैं बड़ी हूं तो मैं क्यों सलाम करूं, सामने वाला मुझे सलाम करेगा। लेकिन अल्लाह के नबी के अंदर तवाज़े इतनी ज्यादा थी कि इब्तिदान अल्लाह के नबी सलाम करते थे। ये हुस्न अखलाक की अलामत है। एक मरतबा इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अल्लाह के नबी से बात कर रहा था। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी है तो वो बात कर रहा था ना, तो उसकी नस जो है ना वो फड़कने लगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये डर रहा है, घबरा रहा है मुझसे बात करने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आराम से बात करो, डरो मत, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं तो कुरैश की जो है एक औरत का वो बेटा हूं जो खुश्क गोश्त खाती थी। यानी मेरी माँ जो है बहुत बड़ी शहजादी नहीं थी। बताने का मकसद ऐसा था कि मैं तो ऐसी औरत का बेटा हूं जो कि खुश्क गोश्त खाती थी। यानी इतनी सादगी वाली जिंदगी, ऐसी जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं हम। तो तुम डरो मत, मैं बादशाह नहीं हूं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कपड़े में पेवंद लगाते थे। कपड़े पर पेवंद लगाना, फिर उसे पहनना, ये कितनी बड़ी तवाज़े की बात है। आज हमारा कपड़ा हम 2 बार 4 बार पहन ले और वो देख देख के हमें आदत हो जाती, तो हम कहते भाई बहुत तो हो गया, बहुत पहन लिया, हालांकि खराब नहीं हुआ है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर दूसरा कपड़ा लेकर आ गए, है ना। और कपड़ों की तो कितनी भरमार है। आज कोई अमीर हो गरीब हो, हर एक के पास कपड़े ही कपड़े कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं। कि बसा औकात मैंने देखा है लोगों को ये कहते हुए अलमारी कपड़े से भरी हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। समझ रहे? लेकिन अल्लाह के नबी की तवाज़े कैसी थी कि कपड़ा फट गया तो उसमें पेवंद लगा के पहन रहे। हालांकि बादशाह है, हालांकि रहमतुल लिल आलमीन है, मुसलमानों के सरदार हैं, लीडर हैं, बादशाह हैं। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर में तो अच्छे अच्छे लोग भी पेवंद लगाकर कपड़ा नहीं पहनते, उसको पसंद नहीं करते। हत्ता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जिस मजलिस में हमारे नबी बैठते थे तो उस मजलिस में कोई मसनद नहीं होती थी, कोई गद्दी नहीं बिछी होती थी अल्लाह के नबी के लिए कि वहां पर अल्लाह के नबी बैठे। मतलब ये कि जैसे लोग नॉर्मल बैठते थे ना, जैसे लोगों की आम नशिस्त होती थी, वैसे ही अल्लाह के नबी बैठते थे। इसीलिए बाहर से कोई आता था ना मस्जिद नबवी में तो वो उसको पूछना पड़ता था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, क्योंकि सब एक जैसे नजर आ रहे हैं ना।
سب ایک ہی جیسے ایک ہی جگہ پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کوئی اونچائی پر یا کوئی مسند پر بیٹھا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو غبار ہوتا تھا، دھول مٹی ہوتی تھی، تو اس کو جو ہے نا کھجور کی جھاڑو سے صاف کرتے تھے۔ اب آپ بولو گے کہ اس وقت دیکھو کھجور کی جو کیا کہتے ہیں جھاڑو ہوتی ہے، اسے اللہ کے نبی صاف کر رہے ہیں، لیکن جو رئیس ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، کیا وہ جھاڑو لگائیں گے؟ وہ تو اپنے نوکروں سے کہیں گے نا، ان کی شان کے خلاف ہے، میں جھاڑو لگاؤں؟ میں تو بڑی ہوں، میں تو آپا ہوں، میرا تو اسٹیٹس ہے، میں نہیں جھاڑو لگاؤں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی عاجزی تھی۔ ہمارے استاذہ کہتی ہیں بچوں تمہارے اندر اتنی عاجزی ہونی چاہیے اور تمہارے اندر کام کا اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اپنی چچی کے یہاں گئی ہو، اپنی خالہ کے یہاں گئی ہو، اپنی پھوپھی کے یہاں گئی ہو، تو بھی تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہاتھ بٹانے کے لیے۔ یہ مت سوچو کہ میں کیوں کام کروں۔ اگر بیٹی اپنی سسرال گئی ہے نا، تو بھی اس کے اندر اتنی عاجزی ہو کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کام کرانے لگے کہ لاؤ میں تمہاری کوئی ہیلپ کرا دوں۔ یہ نہیں کہ میں تو تھک کر آئی ہوں، اتنے دن کام کی اور تھک کر آئی، میں تو یہاں آرام کے لیے آئی ہوں۔ بہت شدید طبیعت خراب ہے تو اللہ ماشاء اللہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم تو آرام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جب اپنے گھر کا کام پورا کر لیتی نا اور اپنی اپنی ماؤں کے گھر جاتی، اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھر، امہات المومنین کے گھر، کہ اماں کچھ کام ہو تو میں کروا دوں، میرے لائق کچھ کام ہو تو میں آپ کی مدد کروا دوں۔ اپنے گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہیں، کپڑے بھی دھل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود چکی بھی چلا رہی ہیں۔ نہیں ہم پڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے، کندھے پر جو ہے مشکیزہ اٹھا کر اس کی رسی سے کندھے نیلے پڑ جاتے، لیکن اپنی ماں کے پاس جا کے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، میں کیوں اپنے ان لوگوں کا کام کروں، کیا میں کوئی نوکر ہوں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، میں کیوں کروں، میں آئی ہوں اپنی امی کے یہاں، مجھے ملنا چاہیے آرام سے بیٹھ کر۔ تو ہمارے اندر ہماری استاذہ کہتی ہیں بچوں اتنا جذبہ ہونا کہ اگر تم کہیں تعلیم بھی لینے کے لیے گئی ہو نا تو تمہارے اندر خدمت کا اتنا جذبہ ہو کہ ان کے شو ریک کے جوتے ہی صحیح کر دو، ایسے ہی مت آؤ۔ تمہارے اندر اتنی خدمت کا جذبہ ہو، اتنی عاجزی ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن ہوتا ہے جس کے اندر اتنی عاجزی۔ ہم کہیں کہ میں روز روز تھوڑی نہ آتی ہوں اپنی بڑی امی اور چاچی کے یہاں، میں روز روز تھوڑی نہ آتی ہوں اپنی خالہ کے یہاں کہ میں کچن میں ان کے ساتھ کام کرواؤں اور میں ان کی جھاڑو لگاؤں۔ 2 گھنٹے کے لیے آئی ہوں میں ملاقات کے لیے، کیا میں جھاڑو لگاؤں گی؟ نہیں، بلکہ ہم جائیں کہیں کہ میں تھوڑا کر دیتی ہوں، نہ لاؤ میں کرا دیتی ہوں۔ وہ کہے نہیں بیٹا تم تو جلدی آتی بھی نہیں ہو، بیٹھو تم۔ تو ہم کہیں نہیں، میں بھی تو آپ کی بیٹی جیسی ہوں نا، میں بھی تو آپ کی بہن ہوں نا۔ بھابھی سے کہیں میں بھی تو آپ کی بہن ہوں نا، خالہ سے کہیں میں بھی تو آپ کی بیٹی جیسی ہوں نا، آپ کی بھانجی کوئی غیر تھوڑی نہ ہوں۔ ہاں، چچی سے کہیں میں آپ کی بھتیجی ہوں، کوئی غیر تھوڑی نہ ہوں، لائیے مجھے دیجیے میں آپ کی ہیلپ کرا دوں۔ تو دعائیں لیں، عاجزی ہو ہمارے اندر، عاجزی ہو۔ ہماری استاذہ کہتی ہیں جس کے اندر جتنی تواضع ہوتی ہے نا اللہ اسے اتنے ہی بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم ہر چیز میں دیکھیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اپنے ہاتھوں سے دیوار درست کر رہے تھے، یعنی اس پہ گارے مٹی کا کام کر رہے تھے اپنی دیوار کو۔ اتنی عاجزی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو کہا کہ آپ زمین پر یعنی فرش پر بیٹھ جاتے تھے، زمین پر کھا لیتے تھے، کوئی ڈائننگ ٹیبل پر نہیں کھاتے تھے۔ آج ہمیں ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا گھر عالیشان بنا ہے تو ہم تو ڈائننگ ٹیبل پر کھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بیوی، انہوں نے ایک مرتبہ کسی اونچی سی ٹیبل جیسا ہوتا ہے نا ایک تپائی پر اللہ کے نبی کو کھانا دیا، تو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا حفصہ میں غلام ہوں، انا غلام، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں اس طرح رہتا ہوں جیسے غلام رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے وہ ہٹایا اور زمین پر دسترخوان لگا کر کھانا کھایا۔ کیسی عاجزی تھی۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، ان کے اخلاق جو تھے کہ زمین پر بیٹھ جاتے، فرش پر، گدی نہیں لگتی تھی، زمین پر کھا لیتے بیٹھ کر،
ہاں، اور اون کا کھردرا سا موٹا کپڑا پہن لیتے تھے. عموماً لوگ کچھ بچھائے بغیر زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے، شان کے خلاف سمجھتے، ایسی زمین پہ بٹھا دیا یا ہم ایسی نہیں بیٹھیں گے. ہاں، بغیر کرسی کے بغیر تخت کے زمین پر بیٹھنا لوگوں کو نہیں بھاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تواضع تھی، اتنی مسکنت تھی نا کہ یہ تمام کام اللہ کے نبی اس طرح کرتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا نا، تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ ٹیک لگا کے آرام سے کھا لیجیے، آپ کو آسانی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کو جھکا لیا، جھک گئے اور فرمایا، اتنا جھک گئے کہ زمین کو چھو لے، پیشانی قریب تھا، ایسے جھک گئے اور فرمایا، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے، یعنی میں آقا کے سامنے کھا رہا ہوں، اس کا رزق کھا رہا ہوں دیا ہوا، تو میں تو عاجزی کے ساتھ کھاؤں نا، اس نے مجھے رزق دیا ہے. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ دونوں جہاں کے بادشاہ کہہ رہے ہیں. اتنی عاجزی، اتنی تواضع، ایک غلام کے مثل کہا اور اس کی طرح اپنا عمل کر کے دکھایا. تو یہی تو واقعیتاً تواضع ہے نا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے. کتنی بڑی فتح تھی مکہ مکرمہ، وہ مکہ جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو نکالا، تکلیف دی، ان کے ساتھیوں کو تکلیف دی، جینا دوبھر کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ رہتے تھے، وہ مکہ فتح ہوا ہے. اب مکہ میں اللہ کے نبی کا قافلہ داخل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تواضع اور مسکینت تھی نا، یعنی ایسے گردن اونچی کر کے اور سینہ تان کر ایسے نہیں، اللہ ایسے نہیں، بلکہ جھک کر اتنا جھک گئے نا کہ کجاوے سے اللہ کے نبی جا لگے ان کا سر. کجاوا سمجھتا ہے؟ وہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے نا بیٹھنے والا، یعنی انسان جب فتح کر کے آتا ہے تو کتنا اکڑ مکڑ کر چلتا ہے، وقار کتنی ہوتی ہے، اعزاز سے داخل ہوتا ہے، سینہ چوڑا کر کے داخل ہوتا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کے مقابلے میں کیسے شکر اور تواضع کو پسند کیا کہ میں کچھ نہیں تھا، یہ تو میرے رب نے دیا، یہ تو میرے رب نے کیا. حتیٰ کہ تواضع کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی اہمیت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص خشوع اختیار کرتا ہے نا، تواضع کے ساتھ چلتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا درجہ بلند ہوگا. سبحان اللہ العظیم. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اسے 7ویں آسمان میں بلند فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی حکمت کو بلند کرتے ہیں. اور حکمت کیا ہے جانتے ہو؟ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. حکمت جو ہے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر آدمی کے سر میں حکمت ہوتی ہے جو فرشتے کے قبضے میں ہوتی ہے. جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے نا تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کو بڑھاؤ. تو حکمت ہر ایک کے پاس ہے لیکن وہ اس کے قبضے میں نہیں، وہ فرشتوں کے قبضے میں. اور وہ کب ملے گی؟ جب تواضع ہوگا. کیا فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حکمت مومن کے گمشدہ خزانہ ہے. مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. جب تواضع اختیار کرے گا تو حکمت ملے گی. اور جس کے پاس حکمت ہو گئی تو کیا ہی بات ہے. علم آ جانا کمال نہیں ہے، علم کے ساتھ حکمت کا آنا، سوجھ بوجھ، دور کی نظر، دیکھنا سوچنا، دنیا کے اعتبار سے نہیں. مومن جو ہوتا ہے نا اس کے پاس حکمت ہوتی ہے، وہ ہر زاویے سے سوچتا ہے، وہ ہر زاویے سے دیکھتا ہے. اس کی تشریح بہت بڑی ہے حکمت کی. مختصر یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ حکمت عطا فرمائے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے اندر کتنی تواضع تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی بھیجی کہ میں تواضع اختیار کروں، ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی ظاہر نہ کروں. اور ایک روایت میں تو یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے، معافی سے عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور تواضع سے مرتبہ ہی بلند ہوتا ہے انسان کا. تو کہا کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی سے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی مرتبے کو بلند کرتے ہیں، اور جو اپنے بھائی پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بھائی پر بڑائی ظاہر کرتا ہے، تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ پست کر دیتے ہیں. تو اصل جو تواضع ہے نا وہ کہاں ہے معلوم ہے؟ تواضع کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے. اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک شخص، ہماری استاذہ نے ایک بہت پیاری مثال دی. استاذہ نے کہا
کہ کچھ اس طرح سے انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے، اس کا مٹی کا گھر ہے، اور اس نے مٹی کا گھر یہ سوچ کر بنایا کہ 1400 سال پہلے میرے نبی کے زمانے میں جو گھر تھا وہ کیسے مٹی کا گھر ہوا کرتا تھا 1400 سال پہلے، اور کھجوروں کی چھپر ہوتے تھے، تو میں بھی ویسی مٹی کا گھر بناؤں، ہے نا. اور اس نے مٹی کا گھر بنایا، اور تواضع اس کی ہے، اور اس نے بہت تواضع، یعنی اس نے اس کو تواضع سمجھا، اس نے اس کو عاجزی سمجھا، اور سنت سمجھ کر اس نے یہ عمل کیا، اور پیالے میں پانی پی رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. لیکن جب وہ کسی اور کے گھر پر گیا تو اس نے کہا کہ کتنی دنیا ہے اس کے اندر، دیکھو تو ذرا، بڑا دیندار بنتا ہے اور دنیا دیکھو کتنی ہے. تو کہا یہ تواضع ہے؟ یہ تواضع نہیں ہے. تو تواضع کی جو جگہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ تمہارے دل میں ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں کتنی تواضع ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم مانگیے اللہ سے تواضع، بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. تواضع کا آنا بہت بڑی دولت ہے. اما عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر کام کیا کرتے تھے کیا؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمیوں میں سے ایک آدمی کی طرح رہتے تھے. ایسے نہیں کہ بہت شاہانہ زندگی گزارتے تھے. اپنے کپڑوں میں جو تلاش کر لیتے تھے، یعنی کپڑوں کو صاف کر لینا. پہلے تو گرمی ہوتی تھی نا، بہت گرمی کا موسم، وہ کیسے عرب علاقہ کتنا گرم ہے، اے سی وغیرہ تو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگوں کے سروں میں جوں وغیرہ بھی ہو جایا کرتی تھی یا کپڑوں پر گر جایا کرتی تھی. تو اسی لیے کہا کہ اپنے کپڑوں میں جو تلاش کر لیتے، خود بکریوں کا دودھ نکال لیتے، اپنا کام خود کرتے تھے. مطلب یعنی عام لوگوں کی طرح اپنے گھر کا اکثر اور بیشتر کام خود کر لیتے تھے. اپنی ضروریات اور گھر کے کاروبار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گرانی یا کچھ تکبر نہیں معلوم ہوتا تھا. بعض لوگ گھریلو کام کاج جیسے کہ گھر کی صاف صفائی ہے، کھانا پکانے کے متعلق کوئی بات ہو گئی، یا چارپائی وغیرہ کی درست کرنا ہو گیا، چادر درست کرنا ہو گیا، یا پانی بھر کے لانا ہو گیا، یا بازار سے کوئی چیز لانی ہو گئی، تو وہ لوگ، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کیوں کریں یہ سب عورتوں کے کام ہے. وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت نہیں تھی. تو یہ جو جوں کی جو بات ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے، ان کے کپڑوں میں جوں نہیں، یعنی کسی اور کے سر میں جوں تلاش کر لینا، کسی اور کے سر میں جوں دیکھ لینا، یا کسی اور کے بدن یا کپڑے پہ جوں گر گئی ہو تو اس کو دیکھ لینا. سمجھ رہے؟ یعنی کسی کو کاٹ رہی ہو کچھ جوں وغیرہ یا کچھ، تو لا میں دیکھ لوں کچھ جوں وغیرہ تو نہیں گر گئی ہے، اس طرح سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، گفتار بہت خوبصورت تھا. تواضع ایک ایسا ٹاپک ہے نا کہ اس کے اندر بہت ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ شامل ہے. اتنے سارے واقعات، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم بیماری ہوتی ہے، جذام کی بیماری، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پیالے میں شریک کر لیا اور فرمایا کھاؤ بسم اللہ وسق اللہ، یعنی اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے پر. تو خیر یہ بیماری تو لگنے والی بیماری ہے، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ اللہ کے نبی کی انتہائی تواضع تھی. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ